बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, तज़किरा चल रहा था खलीफतुल्लाह अलल अर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। आज के प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे इब्लीस कब और कहाँ पैदा हुआ, उसके नाम, निकाह और तादाद औलाद के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात क्या हैं। तूफ़ान नूह के वक्त जब हर चीज़ तबाह हुई तो इब्लीस कैसे बचा, इब्लीस के इख्तियारात क्या हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कितनी मोहलत दी है। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक कब, कैसे और क्यों की गई। आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ का फल क्यों खाया। नाज़रीन किराम, इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन शैतान की हकीकत के मुतालिक खुसूसन हमारी दिलचस्पी के लिए कुछ मालूमात पेश करते हैं। जिन्नात की पैदाइश के मुतालिक इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अबुल आलिया अलैह रहमा से रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बुध के दिन पैदा किया और जिन्नात को जुमेरात के रोज़ पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया गया। जिन्नात की पैदाइश के मुतालिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस फरमाते हैं कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा किया गया। उनका मादा तख्लीक आग की लौ है और ये आग दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। इब्लीस फरिश्ता है या जिन है, इसके बारे में इख्तिलाफ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। ये 4 पर वाले फरिश्तों में बड़ा मर्तबा रखता था। बाद में खुदा की रहमत से मरदूद कर दिया गया। हज़रत अबू मुसन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस का नाम नाइल था। जब अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हुआ तो उसका नाम शैतान रख दिया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मज़ीद फरमाते हैं कि शैतान का नाम इब्लीस इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हर किस्म की खैर से महरूम कर दिया था। इसी तरह की रिवायत अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि इब्लीस का ताल्लुक़ फ़रिश्तों के एक कबीले से है जिन्हें अल जिन कहा जाता है। ये जन्नती नेमतों के ख़जानची हैं और फ़रिश्तों से इल्म व इबादत में आगे हैं। इब्लीस अशरफ और बुज़ुर्ग फ़रिश्ता था जिसके 4 नूरानी पर थे। इब्लीस के जिन होने के मुतालिक अल्लामा इब्न अक़ील फरमाते हैं कि शयातीन जिन्नात की वो किस्म है जो खुदा के नाफरमान है और ये इब्लीस मलून की औलाद में से है। इमाम शेबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इब्लीस के मुतालिक पूछा गया कि क्या उसकी कोई बीवी है। फरमाया, मैंने उसकी शादी के मुतालिक किसी से नहीं सुना, अलबत्ता इब्लीस ने 5 अंडे दिए, उसकी सारी औलाद उन्हीं से पैदा हुई। और फरमाया कि मुझे ये बात भी पहुंची है कि ये शयातीन एक मोमिन को गुमराह करने के लिए कबीला रबिया और कबीला मुज़र से भी ज़्यादा तादाद में हुजूम कर लेते हैं। ज़मीन पर शैतान की रिहाइश के मुतालिक मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह ताबई हज़रत हबीब बिन अबी साबित रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि इब्लीस ने अपने लश्कर के साथ ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 40 साल क़ब्ल आकर इक़ामत इख्तियार की, जिसकी तफसील मशहूर मुफस्सिरीन अल्लामा जुबैर और अल्लामा उस्मान अपनी सनदों के साथ रिवायत करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया और ज़मीन को आबाद करने का हुक्म फरमाया तो ये अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहे। हत्ता कि अरसा दराज गुज़र गया तो उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और खून रेज़ी करने लगे। उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था, उसको उन्होंने मार डाला तो अल्लाह ताला ने उन पर दूसरे आसमान के फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें इब्लीस भी था जो 4000 का सरदार था। ये आसमान से उतरे और ज़मीन से सब औलाद जिन को तबाह किया और वहाँ से जिला वतन किया और समुंदर के जजीरों की तरफ मार भगाया और इब्लीस अपने लश्कर समेत उस ज़मीन पर रहने लगा। उन पर अमल आसान हो गया और ज़मीन में रिहाइश को पसंद किया।
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات اور 1 حصہ انسان ہیں۔ جب انسان کا 1 بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ابلیس نے کہا تھا اے میرے پروردگار، آپ نے آدم کو پیدا کیا اور میرے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی، آپ مجھے اس پر مسلط کر دیں۔ ارشاد فرمایا انسانوں کے سینے تیرے گھر ہیں۔ اس نے کہا اے پروردگار اور بڑھائیے۔ فرمایا انسان کا کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا مگر تیرے 10 پیدا ہوں گے۔ شیطان نے کہا اے پروردگار اور بڑھائیے۔ فرمایا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے لے آ اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ مشہور تابعی مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ خود تو دیکھے لیکن کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھ سکے، اور یہ کہ وہ زمین کے نیچے سے بھی نمودار ہو سکے، اور یہ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو دوبارہ جوان ہو جائے۔ اس کی یہ تینوں خواہشات پوری کی گئی۔ نعیم بن عمیر کہتے ہیں کہ جس طرح انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جنات شیاطین کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس کی توبہ کی خواہش کے متعلق حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ابلیس کو کشتی کے پچھلے حصے میں موجود دیکھا تو فرمایا تو تباہ ہو جائے، تیری وجہ سے زمین والے غرق ہوئے۔ ابلیس نے کہا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو توبہ کر لو۔ اس نے کہا پھر آپ اللہ عز و جل سے پوچھے کیا میری توبہ قبول ہونے کی گنجائش ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی توبہ کے قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا تیری توبہ قبول تب ہوگی جب تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے گا۔ تو اس نے جواب دیا میں نے زندگی میں اس کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب اس کے مر جانے کے بعد کیسے کر لوں؟ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا، اور پھر توبہ اور رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى یوم الدین۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق اس کی فرشتوں والی صورت بھی بدل ڈالی گئی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ زار و قطار رویا۔ پہلی مرتبہ جب راندہ درگاہ ہوا، دوسری مرتبہ جب جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جب رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کر دیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، سبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا،
انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے۔ میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا جو قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی میرے جلال اور عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کے بجائے پہلی بار سور پھونکے جانے تک رکھی۔ سورۃ الحجر کی آیت کریمہ ہے قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے، چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس کا ذکر ہو رہا تھا اور ابلیس کو جو مہلت دی گئی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ اللہ کریم نے شیطان کو جو قیامت تک مہلت دی اس میں ابتلا اور امتحان ہے، اور احباب کے قلوب کو قریب لانا ہے، یعنی یہ بھلائی اس کے ساتھ ہے جو مجھے گالیاں دے اور نافرمانی کرتا ہے، بس تم اندازہ کرو اس سے کیا سلوک ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ شیطان نے مہلت والے سوال کی جسارت بھی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ بزرگ و برتر خدا کے حلم و بردباری کو جانتا تھا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت حاصل کریں۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے
کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ حضرت حوا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے راحت حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا سے قربت کرنا چاہی تو انہوں نے حق مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی کہ اے میرے رب میں مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا، فرشتوں نے عرض کیا ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کا خوبصورت ترین جوڑا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت حوا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی، جنت میں ہوئی، انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، آپ کا نکاح کائنات کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا، آپ کے نکاح میں گواہ فرشتے تھے، آپ ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین میں کاشتکاری کرنی پڑے گی، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس بالکل نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جایا کرے گی۔ ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ گارنٹی بھی دے دی کہ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی بے لباس ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تاہم یہ بھی فرمایا کہ تمام جنت آپ کے لیے مباح ہے، جہاں چاہے جائیں، اپنی رغبت سے پسندیدہ چیزیں کھائیں، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
فتکون من الظالمین۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بائبل میں ہے کہ اس باغ کے وسط میں زندگی اور نیک و بد کی پہچان کا ایک درخت تھا جس کے کھانے سے آدم و حوا کو منع کیا گیا تھا۔ کس درخت کے پاس جانے سے اللہ کریم نے منع کیا تھا؟ طبری کے مطابق قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے، تاہم ابن کثیر با اختلاف روایت اسے گندم کا پودا، کھجور کا درخت اور زیتون لکھتے ہیں۔ صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں شعلہ جوالہ بننے لگی، چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں زوال نہیں آئے گا؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت کے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ رب العزت کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حوا بیٹھ گئیں اور وہ دانہ کھا لیا۔ پھر اس نے آرام سے کہا، اے آدم کھا لیں، میں نے کھایا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ پس جب آدم علیہ السلام نے کھایا تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ ابن عباس سے در منصور میں روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلنے لگے تو جنت کے ایک درخت نے ان کا سر پکڑ لیا۔ پس اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، اے آدم تو بھاگتا ہے؟ عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار، مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، کیا میں نے تجھے جنت عطا نہیں فرمائی تھی؟ ایک درخت کے سوا سب کچھ تیرے لیے مباح نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ واقعی تیری نوازشات تھیں۔ پروردگار تیری عزت کی قسم، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی تیری جھوٹی قسم بھی کھائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں تمہیں ضرور زمین پر اتاروں گا اور تو سخت زندگی بسر کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عطا فرمایا گیا، کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عطا فرمایا گیا، اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی ہرگز نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ بھلا دیا جائے۔ تو ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں بھی تھیں۔ چنانچہ علامہ ساوی فرماتے ہیں، درخت کا پھل کھانے میں متعدد
حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کے حکم میں اصل حکمت تخلیق آدم علیہ السلام کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا کہ انسانوں کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو، نبیوں، ولیوں اور صالحین کے اعمال اور شانیں واضح ہوں اور نیک و بد کا فرق نمایاں ہو جائے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی و تقوی کے اعلیٰ معیار قائم ہوں اور ان کی زندگیاں عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت کے نہ کھانے پر منحصر تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر منحصر ہو وہ بھی مبرم یعنی ہو کر ہی رہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا ان پر منحصر یا عتاب و غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں، وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ کو جنت سے نکلوانا نہیں تھا، بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا تھا، اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے وہ خود دور ہوا، ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا، اور وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ نہیں سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ اس کی جلن اور نفس کا غیظ و غضب مزید بڑھ گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی؟ یہ تو بلندی درجات کا سبب بنی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور نبی اعلیٰ درجے کا مقرب ہوتا ہے، اور قرب کے ساتھ خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ اور رجوع اور سرکشی کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا۔ تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں 2 نحوے ہیں، 2 سبق ہیں۔ ایک تو خاص آدم علیہ السلام کی ذات کے متعلق ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت کا پھل نہیں کھایا تھا ان کو پیاس لگی تھی، نہ ہی دھوپ لگی تھی، نہ ہی بھوکے رہتے تھے اور فرشتوں کی طرح رہتے تھے۔ جب درخت کا پھل کھا لیا تو بہیمت کا غلبہ ہوا اور ملکیت اس کے نیچے پست ہو گئی، پس درخت کا پھل کھانا گناہ شمار ہوا، جس سے استغفار ضروری ہوا۔
دوسری تدبیر کلی کے متعلق ہے جس کا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے ارادہ کر لیا تھا اور فرشتوں کو اس کی وحی ہو چکی تھی۔ وہ یہ کہ اللہ پاک کا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسانی زمین میں خلیفہ ہو کر رہے اور پھر اس سے گناہ صادر ہوں اور وہ اپنے گناہوں سے معذرت چاہیں اور ان کی مغفرت کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں آپ نے محروم کیا اور جنت سے نکلوایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم کو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا، تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس بحث میں غالب رہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا ابلیس کا مفصل تعارف، ابلیس کون تھا اور اس کا دائرہ اختیار کیا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے اور کیوں کی گئی، کون سا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کیوں کھایا تھا۔ اور ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ شیطان مردود ہونے کے باوجود جنت میں کیسے پہنچا، زمین پر اپنے ہمراہ حضرت آدم علیہ السلام کیا لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کی مبارکباد آپ کو کس کس نے دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک۔ السلام علیکم، تسلیمات۔